من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम है मोहम्मद बिन इसाक और मैं हूँ TBV नॉलेज एंड ट्रूथ चैनल की तरफ से. हमारे व्यूअर्स ने बहुत डिमांड किया था कि हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाएं जो है रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक, सॉर्सरी या जिसे आप कहते हैं काला जादू. लोगों ने कहा कि एक मशहूर दाई से इंटरव्यू लेने के लिए इस चीज़ के बारे में, और आपका नाम है जाने माने मर्सी टीवी के बहुत बड़े स्पीकर और हैदराबाद के आलिम दीन जो कहते हैं कि उनको तालिब दीन कहा जाए. और मैं बात कर रहा हूँ शेख हुसैन बिन अहमद अल ज़हरानी के बारे में, जिनको 30+ ईयर्स एक्सपीरियंस रहा है रुक़या में, जिसे कहते हैं ब्लैक मैजिक का ट्रीटमेंट. और ये इनकी स्टडीज़ भी ओवरसीज़ हुई है. कई सारे इजिप्शियन और सऊदी स्कॉलर्स के साथ आपका रब्ता भी हो चुका है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. देखिए, कुछ हमारे व्यूज़ ने कहा कि कई सारे मिसकंसेप्शंस है काला जादू को लेकर, जिसे ब्लैक मैजिक, सॉर्सरी भी कहा जाता है. तो कुछ सवाल मैं आपको पेश करूंगा लोगों के जो हमें दिए गए थे. तो इंशाल्लाह होप हम यही करते हैं कि मिसकंसेप्शन को क्लियर करें लोगों के बीच में, क्योंकि आजकल एक कन्फ्यूजन का दौर चल रहा है. सबसे ज़्यादा जो हमें सवाल आया ये है कि ब्लैक मैजिक, काला जादू होता क्या, इसकी रियलिटी कितनी है. कई लोग कहते हैं कि ये इमेजिनेशन है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मतलब कि एक इंसान में शायद जहनी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ बीमारी है उसको. और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वहम है ये, क्योंकि जो होता अल्लाह की मर्ज़ी से होता, काला जादू जैसी कोई चीज़ ही नहीं है. तो आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व वलाहु बाद. पहली चीज़ अल्लाह की शुक्रगुजारी के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोग को जो मेहनत कर रहे हैं हक़ाइक़ और सच्चाई बताने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका अजर अज़ीम दे आप लोग को और मेहनत को कबूल करे. दूसरी चीज़ के यहाँ पर ये जो सवाल कॉमन चलता है, लोग जादू का कलर भी दे देते हैं, काला, ब्लू, रेड. उससे कोई मतलब नहीं, जादू जादू ही होती है. और इसका ताल्लुक़ जहाँ तक शरीयत से हमारा सवाल जवाब रहेगा तो इधर कोई मेरी बात इंशाअल्लाह नहीं रहेगी. जितनी भी बातों का आप सवाल करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ इल्म दिया है कुरान सुन्नत की रोशनी में, क्योंकि वही आपके लिए, हमारे लिए मौज़ून और सही फ़ैसला वहीं से मिल सकता है. तो सबसे पहली चीज़, जादू की हकीकत के बारे में आपने सवाल किया है कि इसकी हकीकत है या नहीं, क्योंकि बाज़ लोग इनकार करते हैं और कहते हैं कि नफ्सियाती मरीज़ रहता और मुख्तलिफ़ चीज़ें. हमेशा इस्लाम के नुक़्ते नज़र से अगर देखेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात हमेशा हर कोई कुरान खोलते ही पढ़ता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, नो डाउट इन दिस बुक. ठीक है. फिर दूसरी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु, जो कुछ भी हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आता है उसको अपना लो और मानो. क्यों? वमा यंतिक़ु अनिल हवा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अपनी मन की बात कहने वालों में से नहीं है. इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह की वही से जो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैगाम दिए हैं वही बात आप तक पहुँचाते हैं. तो पहला सवाल ये है कि जादू की हकीकत है या नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत से फ़िरक़े बढ़ गए कि नहीं, जादू की कोई हाल हकीकत नहीं, नफसानी बीमारी है, इस्लाम में कोई जादू का इक़रार नहीं. तो सबसे पहला जवाब यहाँ पर हम कुरान से ही ले लेंगे और शरीयत से ही लेंगे. अगरचे हम कुरान को खोल कर देखेंगे तो सिहर का लफ्ज़, जो जादू का लफ्ज़ है, वो उसमें कुरान में आपको मोर दैन 70 टाइम्स ज़िक्र हुआ है. और उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में भी मेंशन किया है, कुछ डिटेल्स में और कुछ जनरली लफ्ज़ आया है. और इस पे आप देख सकते हैं कि कुरान मजीद के 2-3 आयतें मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि उससे आप फ़ैसला ले सकते हैं जवाब के है हकीकत है या नहीं. नंबर 1, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक 5 हिम्मत वाले पैगंबर जिसको उलुल अज़्म कहा जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको उलुल अज़्म कहते हैं, हिम्मत वाले पैगंबर. और इनमें से मूसा कलीमुल्लाह थे. आयत नंबर 65 से लेकर 70 तक सूरह ताहा खोल कर देखिए, और ये
فرعون کے جادوگروں نے جب مقابلہ ڈیبیٹ لیے ہیں موسیٰ سے، اس کا ذکر اعراف میں بھی ہے، وہاں پر بھی ہے، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ، شعراء، مختلف جگہ پر یہ ڈیبیٹ کا الگ الگ اینگل سے پیش کیے ہیں۔ ہم صرف ایک ہی اینگل لیتے ہیں یہاں پر، جو موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اور جیسی شخصیت جو کلیم اللہ کا خطاب دیا گیا ہے، یعنی کہ موسیٰ وحی کا انتظار نہیں کرتے تھے، اللہ سے ڈائریکٹ بالمشافہہ بات کرتے تھے، ویسے پیغمبر کے سامنے جب ڈیبیٹ اور مقابلہ سامنے ہوا ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تصویر کو پیش کرتے ہیں باہر کی اور اندر کی۔ تو وہاں پر آیت میں جو میں آپ کو ذکر کیا ہے 65 سے لے کے 70 تک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ یہ لوگ کا جب آمنا سامنا ہوا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ آپ پہلی چال بازی شروع کریں گے آپ کی یا ہم اپنی شروع کرنا؟ قال بل القوا، تم شروع کرو۔ میدان میں پبلک جمع ہے، فرعون اپنے طرف سے یہ جادوگروں کو پیش کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تصویر دے رہے ہیں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، ان کے لاٹھی ان کے رسیاں موسیٰ کو حرکت میں نظر آ گئے، یعنی وہ چلتے پھرتے۔ اب اندر کی دل کی حالت کون جانتا ہے؟ بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور وہ شخص جس کو گزر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ کی اندرونی تصویر ڈالتے ہوئے فرمائے فَأَوْجَسَ، اس کو عربی زبان میں فاء سببیہ، therefore he felt، کیا فیلٹ کرے؟ فی نفسہ خیفہ، خوف، ڈر۔ ارے یہ تو ہمت والا پیغمبر ہے، یہ اللہ سے بات کرنے والا ہے، کیا ہوا؟ پیغمبر کا شوگر بڑھ گیا، بی پی ڈاؤن ہوا۔ یہ کی نتیجہ ہے، یہ اس جادو کا اثر ہوا ہے اس پیغمبر کو اس وقت کہ وہ خوف زدہ اندر سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خوف کی تأکید کے لیے قلنا لا تخف، ہم نے کہے اے موسیٰ آپ مت ڈریے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں سکون دلائیں گے جبکہ انہوں ڈرے نہیں؟ ڈر ہوا اندر سے، اور اللہ تعالیٰ تسکین قلب دیتے ہوئے فرمائے قلنا لا تخف، اے موسیٰ آپ مت ڈریے، انک انت الاعلی، آپ ہی ان کے اوپر بھاری پڑیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے آج کل کے جو دور کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ اگر کالا جادو ہوا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالا جادو رہنے دو، کوسے بھی رنگ کا رہنے دو، آپ اس میں جادو کا مسئلہ جو ہوتا ہے اب ہم اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ ہوتی یا نہیں ہوتی۔ یہاں پر موسیٰ کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ خود سامنے رکھ دیا کہ ان کی اندرونی کیفیت میں تبدیلی ہوئی، تو ایفیکٹ کیا تھا یہ آپ جواب دے سکتے ہیں۔ دوسری بات جو عقل سے، کامن سینس سے آپ لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ بالکل۔ تو پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے فیصلوں کو اپناتے؟ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بہتر حکم فیصلہ کون دے سکتا ہے؟ لقوم یوقنون، جس کو یقین ہے اللہ پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں قرآن میں بھی سنت میں بھی اس چیز کی حرمت کا حکم دیا گیا، یعنی کہ یہ چیز مت سیکھو، یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزیں جو ہلاکت میں ڈالتے، جہنم میں ڈباتے، اس سے بچ کے رہو، اس میں سے جادو کا ذکر ہوا ہے۔ تو اگر جادو کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا تو پھر ہم کو اتنا آگاہ کیا جا رہا ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے، اس سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سوچئے اسلام میں شریعت ہے، شریعت میں ہر کرائم کی سزا دی جاتی، شراب پینے والے کو 40 کولڈے مارے جاتے، اور قتل کرنے والے کو اگر جان بوجھ کر قتل کیا تو قتل کا بدلہ خون سے ہوتا ہے، جب تک کہ خون والے معاف نہیں کرے۔ تو کہنے کا مقصد جتنا کرائم اتنی سزا بڑھ جاتی ہے۔ کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کٹوا جاتا ہے اگر نصاب کے اوپر ہے تو، مگر اس کی گردن نہیں کاٹے جاتی جی۔ تو سزا بڑھتے جاتی ہے جتنا کرائم بڑھتے جاتا ہے۔ اسلام کی شریعت میں جادوگر کے لیے کیا سزا دی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے للساحر ضربۃ بالسیف، اس کا سر قلم کیا جائے، تلوار سے گلا کاٹا جائے، مطلب سزائے موت، سزائے موت۔ تو اگر آپ جانتے ہیں کہ جادو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو اسلام خامخواہ کسی کو قتل کرتا کیا؟ بالکل۔ تو عمر کے زمانے میں 3 جادوگرنیوں کو بھی قتل کیا گیا، اور یہ حکم عام اور ساری ابھی بھی جاری ہے۔ تو اگر ہم کہیں گے نہیں جادو کچھ بھی اثر نہیں کرتی، تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حکم فیصلہ غلط دیے کیا؟ تو ہم کون ہوتے، آپ کون ہوتے، ہماری اوقات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کریکشن کرتے ہوئے ہم پیچھے بیٹھنا؟ آج کل ایک سائنس کا دور چل رہا جہاں پہ پرسنالٹی ڈس آرڈر بولتے ہیں، ہمارے بھی لوگ جی ہیں مسلم سے جو اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ ہم انکار نہیں کرتے کہ انسان کے ساتھ نفسیاتی بیماری بھی جڑے ہوئے رہتے ہیں، مگر وہ نفسیاتی بیماری آپ کو یہ حد تک نہیں پہنچائے کہ ایمان اور سچائی کی صداقت کو انکار کر دے، آپ کا ایمان ہی چلے جاتا۔
नाउज़ु बिल्लाह ऐसी बात है कि अल्लाह ताला को नहीं मालूम, ऐसी सज़ा डाल दी, शरीयत को नहीं मालूम, शरीयत ने ऐसा कर दिया, तो नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह के ऊपर, नबी के ऊपर हम करेक्शन अमेंडमेंट करने वाले कौन होते? ये कुफर है। इस तरीके से अगर इंसान जानबूझकर ऐसी बात कह रहा है तो नाउज़ु बिल्लाह वो ईमान से मुर्तद हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह की बात की तस्दीक नहीं हो रही है। फिर इसके साथ साथ आयत नंबर 102 सूरह बकरा की है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिह। ऐसी करतूत और जादू सिखाई जाती है जो उसकी रीज़न से, वो सबब से शोहर बीवी में सेपरेशन, जुदाई या तलाक़ तक पहुँच सकता है। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए कि ये चीज़ से बचेंगे तो वो ईमान है आपके लिए। इसलिए कि ये आयत का अख्तिताम क्या हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए वलक़द अलिमू लमन इश्तराह, और लोग जान चुके हैं कि ऐसी चीज़ को अपनाने वाले मा लहुम फ़िल आखिरति मिन खलाक़, आखिरत में इनके लिए कोई कामयाबी नसीब नहीं है। जो जादू करवा रहा है, सिखा रहा और करवा रहा है, इसमें जो शामिल होता है ये कामों में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जो लोग जादूगर के पास जाके अपने ऐसे घिनौने किस्म के हरकत को, काम को आगे बढ़ाते हैं, कि शेख ने कहा कि जहन्नम में भी उनको द लोएस्ट डेप्थ्स ऑफ हेल में उनको जगह दी गई। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस्लाम में। इसमें वही आयत को इस्तेदलाल करके अपन एक क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाए वलक़द अलिमू लमन इश्तराह मा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़, आखिरत में इसके लिए कोई भलाई कामयाबी है ही नसीब नहीं है। वलबिअस मा शरऊ बिही अनफुसहुम, सबसे बदतरीन चीज़ ने ये लोग ने अपनाया, लौ कानू यअलमून, अगरचे इनको मालूम हो जाए। फिर उसके बाद की आयत में वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ, और अगरचे ये लोग अल्लाह का तक़वा इख्तियार करके परहेज़गारी करते तो इनके लिए बेहतर नेकी और सवाब मिलता था जो जन्नत को पहुँचाता था। इससे अल्लाह ताला बता दिया कि ये मामला कुफर का है, ये आयत बता रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार हदीत है। फिर सज़ा भी शरीयत जो दी है ये मामूली सज़ा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है। कैसा? कत्ल करने वाला क्या करता? आपकी जान लेता है, कातिल है तो उसकी कत्ल के बदले जान जाती है, मगर ये उससे ज़्यादा बड़ा काम किया है। क्या किया है? इसने लोग के ईमान को ख़राब करके अल्लाह ताला से हटाकर अपने ऊपर ला लिया। और कई लोग जादूगरों के सामने उनके यानी कि हद से ज़्यादा उनकी हर बात को आंख मूंझकर बिलीव करना, उनके ऊपर अक़ीदा बनाना, उनके ऊपर ट्रस्ट इस हद तक कि अल्लाह ताला की बात को उतना भरोसा नहीं है जितना इनकी बात पे भरोसा है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बक़रा में क्या फरमाए, वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, किसी को ईमान से सरका के हटा देना उसके कत्ल करने से, मर्डर से ज़्यादा बड़ा है। वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, अशद शदीद ज़्यादा यानी सख्त होता है मामला, कत्ल से ज़्यादा बुरा होता है। और दूसरी आयत में कि फितना इंसान के ईमान से सरका देना उसको उसके कत्ल से ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? कत्ल के वक्त इंसान की सबसे ज़्यादा जाने वाली चीज़ क्या है? दुनिया जाएगी, और दुनिया एक ना एक दिन जाने वाली है। मगर ईमान चला गया, ना दुनिया के रहेंगे ना आखिरत के रहेंगे। वल्लाहु आलम। लोग कह रहे हैं कि जो होता अल्लाह की मर्ज़ी के बिना नहीं होता, बात सही है। तो ये काला जादू में जो जादू करवा जा रहा, जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, तो इसमें फिर अल्लाह का हाथ है या नहीं है, या आप इस पर क्या ब्रेक डाउन करेंगे? क्योंकि लोग यही बोल रहे कि जो हो रहा अल्लाह की मर्ज़ी से होता। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस सवाल के अंदर 3 सवाल खुद ब खुद आ जा रहे हैं। पहली चीज़, लोग का ईमान तकदीर पर किस तरह है, पहली चीज़ ये। दूसरा कि जादू के अंदर जो लोग तसव्वुर बनाए हैं, वो लोग के जहन में बैठा है कि इसको इतना बढ़ावा दिया गया है, जैसा कि आप समझ जाइए आपको सर्दी ज़ुकाम हुई है मगर कैंसर के डर से जी रहे हैं, आपका डर आपको ही किल कर देता है। जी। हमेशा ईमान वालों को एक बहुत बड़ी अहम चीज़ गौर करना चाहिए कि आप लोग अपने रुकू में क्या पढ़ते? सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह मेरा रब ग्रेट है, अल्लाह अज़ीम है। तो जब अल्लाह अज़ीम है तो आपकी ज़िंदगी में आपको जादू, शयातीन, नज़र बद, ये कौन से ग्रेट थे? जब ग्रेटेस्ट अल्लाह ऑलमाइटी आपका साथ दे रहा है, अल्लाह ताला की साथदारी आपको मिल रही है, तो आपको परेशान कौन सा कर सकते हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आपकी साथदारी दे रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं तो आपको परेशान कौन कर सकता है? इसलिए अहले इल्म बोलते हैं अल्लाह के बंदे तो अल्लाह का साथ दे, अगर अल्लाह तेरा साथ देगा तो उसको कौन परेशान कर सकता है? और अगर अल्लाह के अगेंस्ट तू ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसको अल्लाह की सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ पर तकदीर पर ईमान है कि नफ़ा नुकसान जो कुछ भी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मुक़द्दर में रखा है, मगर कुछ उमूर इंसान अपने अमाल को भी गौर करे। मैं पहला सवाल का जवाब ये देता हूँ कि लोग सवाल करते हैं क्या इंसान के इख्तियार है या इख्तियार नहीं है? तो इसमें मुख्तसर जवाब ये है कि इंसान को
کچھ امور میں انسان کے اختیارات اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیا ہے جس کے اوپر حساب کتاب اس پر لیا جائے گا، اور کچھ امور انسان کے اختیارات میں نہیں۔ انسان پیدا ہونا کہاں، کب، کون بھائی بہن، کون ماں باپ، کس جگہ پہ، کس طریقے سے انتقال ہونا، اس کی شفا، اس کے رزق، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں، اور انسان کا کام ہے مختلف اسباب کوششیں کرنا، مگر مسبب الاسباب پہ ٹیکا اور توکل کرنا۔ چاہے علاج رہے، چاہے روزی روٹی رہے، چاہے زندگی کے کوئی چھوٹے موٹے مسائل بھی رہے، بندہ اللہ کی فاقت اور حاجت ہمیشہ احساس کرتے ہوئے اللہ سے جڑا ہوا رہا اور سچے دل سے اس ذات پہ یقین رکھا، تو اس کے لیے کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں، چاہے کالا جادو رہے یا ڈارک جیٹ بلیک جادو۔ تو ایک طرح سے یہ ٹرائل اور ٹیسٹ ہے انسان کے لیے جس کے پاس فری ول ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب قرآن مجید میں پہلے سے ہی بتا دیے الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ ہے جس نے زندگی اور موت آپ کی مقرر کیا، مگر اس بیچ میں کیا آپ کو کہا آپ کو آرام دوں گا، سکون دوں گا؟ نہیں، لیبلوکم، ٹو ٹریل یو، آپ کا ایگزام لینے کے لیے، ٹو ایگزامن یو، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آئے گا۔ اچھا عمل کی پہچان جو اللہ کے لیے خالص کیا جائے اور نبی کے طریقے پہ چلتے رہے، یہ دو چیزوں کی پہچان ہے اچھا عمل۔ اس لیے سورہ کہف میں بھی جمعے کے دن جب لوگ پڑھتے ہیں غور نہیں کرتے ہیں شاید اس آیت کو، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، ہم نے دنیا کے سارے چیزوں کو زینت سے بخش دیا۔ کپڑوں کے برانڈڈ کپڑے لوگ پہننا پسند کرتے ہیں، شاہی کھانے کھانا چاہتے ہیں، اور مختلف محلات، پیلیسز، ولاس بنا کے رہائش رکھنا چاہتے ہیں، اچھے سے اچھے گاڑیاں، اچھے سے اچھے، تو یہ زینت بخشی گئی دنیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کون کر کے آئے گا۔ تو دنیا کا معنی کوئی عمل نہیں ہے، دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کر کے کامیابی لینا، ایمان کو سنبھال کر، وہ حقیقی دولت ہے۔ اللہ پر، تقدیر پر ایمان لانا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ تقدیر کو آڑ میں لا کے بہانہ بنائے ہر برائی کر رہے سو۔ تقدیر کا بہانہ انسان کو مصیبت کے لیے تسلی بخش ہونے کے لیے ہے، یعنی کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے، چلو اللہ بچا کے رکھا، اللہ مقدر میں تھا، یا ایکسیڈنٹ ہونا، یا پیر ٹوٹنا، فلان ہونا، اللہ تعالیٰ سے ہم صبر احتساب کرتے ہیں، ان اللہ الیہ راجعون، اللہ کی ہر تقدیر سے ہم خوش رہنا۔ مگر کوئی شخص برائی گناہ کرتا ہے اور پھر بولتا ہے نہیں اللہ مقدر میں لکھا تھا، تو یہ ایمان سے برائی کرنے کے بہانے شیطان بہت سے چیزیں ڈالتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ طاقت دے ایسے لوگوں کو اور یہ چیز کے لیے۔ انشاءاللہ۔ سمٹمز کیا رہتے شیخ صاحب؟ سمٹمز کچھ لوگ بولتے ہیں کہ خواب میں ان کو کچھ آتا ہے، کچھ لوگوں کو سلیپ پیرالائسس ہو جاتا، باڈی پیرالائسس، کیا یہ سمٹمز ہے یا اور بھی کچھ ہے ایسے انشاءاللہ نشانیاں جس سے لوگ پہچان سکتے ہیں کہ ہاں افیکٹڈ ہے جادو سے؟ یہاں پر کیونکہ یہ میٹر بہت سی چیزوں سے تعلق رکھ رہا ہے، اور اس کے سمٹمز علیحدہ 3 چیزوں کے الگ الگ چیزیں رہتے ہیں، 3 نہیں بلکہ 4 اور مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ یہاں پر جنات کا اٹیچمنٹ انسان سے کس وجہ سے ہوتا، جنات کا اٹیچ انسان کے ساتھ جو آتے ہیں یا پوزس ہوتے ہیں، یا کتنے ریزن سے۔ ایک جادو بھی ہے جو انسان کو ٹارگٹ کیا جاتا، اور اس کے سمٹمز ایک جنرلی سمٹمز ہم بتا دیں گے، اور دوسرا جنات کا تعلق کبھی انسان کے ساتھ اثراتی طور پر ہوتا ہے۔ اثراتی طور مطلب کہ ہی از اٹیکنگ ڈائریکٹلی ٹو یو وداؤٹ اینی سینڈنگ اینی ٹارگیٹنگ۔ تو وہ اثرات کے قسم میں بھی بہت سے قسمیں ہیں، بہت سے ریزن ہیں، میں ابھی اس کی تفصیلات تھوڑا سا شارٹ کٹ میں دیتا ہوں۔ تیسرا، انسان کو نظر بد جو بولتے ہیں نا، نظر بد کے اندر بھی کچھ جنات کی نظر لگتی ہے تو وہ انٹری مارتے ہی انسان کے اندر وہ پوزس ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کے ساتھ بدلہ چکانے کے لیے بھی کچھ جنات اٹیک کرتے ہیں۔ یہ جن کا پرسنل انیمیٹی ہے یا کسی سے کروایا جاتا؟ نہیں، جادو میں کروایا جاتا، جی، دیگر چیزوں میں الگ الگ ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے لوگ آتے، ہماری بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، ہم اتنے رشتے آئے مگر کام بنتے بنتے بگڑ گیا، یہ بہت کامن ہے لوگوں کے فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کے ریزنز وہ لوگ کو نہیں معلوم رہتے، جب وہ لوگ پہنچتے ہیں کہ کچھ رکاوٹ ہے ان کے ساتھ، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جادو رہے، جادو ممکن ہو، کیونکہ بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچی کا رشتہ کوئی مانگے، بچی والے دریافت کر لیے کہ وہ لڑکا قابل نہیں، تو بچی والے بولے سوری ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ وہ لوگ کے اندر ایک ایگو آتا ہے کہ ہمارے بچے کو نہیں دیتے، ٹھیک ہے ہم تمہاری بچی کیسا نکاح کریں گی، اٹھیں گی، تو کسی جادوگر غلط عاملوں سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اس سے اس کے اوپر کوئی چیز ایسی کروا دے تاکہ اس کا ڈائریکٹ اٹیک یہ دشمن کو یعنی مسلط کرتے، شیطان کو جو جادوگر کے طرف سے بھیجا جاتا کہ اس کو پوزس ہو جائے تو یہ آگے کسی رشتے کے اندر کامیابی نہ ہو۔
تو یہ دشمن کیا کرتا, ذہن میں اس کے اندر خوف ڈر ڈالتا, شادی کی بات ہوتی ہیبت ہو جاتی, یا اس کے چہرے تبدیل ہوتے, چہرے کے کئی چیزیں الگ ہو جاتے, چہرے کا رونق چلے جاتا, پمپلز آنا شروع ہو جاتے, بال جھڑنا, کمزوری, بہت چیزوں پہ افیکٹ ہوتا اس طریقے سے. تو وہ قابل پیشکش کے نہیں رہی, یعنی دیکھنے والا بھی امیڈیٹلی ریجیکٹ. تو اس طریقے سے کچھ اسباب ایسے بھی ہوتے ہیں. اس کے اندر دوسرا ریزن, بعض لوگ آئے رشتہ دیکھنے کے لیے, خاندان پورا آتا دیکھنے کے لیے, حالانکہ شریعت میں ایک ہی شخص دیکھے جو جائز شرعی ہے. اور یہ ناظرین کے لیے اشارہ ہے تاکہ آپ لوگ اس طریقے سے کسی کی یعنی عزت کے معاملے کے اندر اس طریقے سے پورا خاندان کو لا کے بتائے, یہ جائز نہیں. صرف جس کا رشتہ ہو رہا ہے ان کے ماں باپ اگر آ کے بیٹھے بات کرے تو ایک حدود کے اندر معاملہ ہو جائے. یہاں پر اور بھی ایک گستاخی ہوتی ہے کہ آ کر رشتہ بھی ہو نہیں ہو, فوٹوਆਂ لے کے سیلفیاں لے کے پبلکسٹی کرتے ہیں, یہ حرام ہے. یہ بہت انسان کی عزت سے کھیلنے کے برابر ہوتا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال تو آ کے دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, بعض پسند نہیں کرتے, اتفاق نہیں ہوتا, رشتہ وہ لوگ نہیں کرتے ہیں. مگر یہاں ایک اٹینڈنس میں سے اس کی نظر افیکٹ جب لگ جاتا ہے, اس کے ساتھ کوئی چیز پوزس تھی, اس کی نظر بھی لگ جائے تو زندگی بھر اس کا چہرہ یا اس کی رشتے کا معاملہ سٹاپ ہو جاتا ہے. نظر کی ایک خاصیت ہے کہ اس میں پاور الگ رہتا ہے, ہر ایک کی نظر اتنی زیادہ قوت والی نہیں رہتی. جنات کی نظر تو بالکل بہت برے طریقے سے اگر انفیکٹ کر دی اندر تو انسان غفلت میں رہا تو اس کا بہت بڑا افیکٹ ہوتا. تو آپ کا مطلب ہے کہ جن بھی جلس ہوتے ہیں انسان کے کچھ بہت سے خوبصورتی سے, سکسیس سے, جلس نہیں بول سکتے مگر ونڈرنگ کہ اوہ یہ ہے ایسے ہے, تو لوگ بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ نہیں کہتے ہیں, تو سیدھا جا کے یہ چیز افیکٹ کرتی ہے. اور اس کا ایک الگ سیکشن ہے نظر بد کا, اس کا انشاءاللہ اپن چاہے تو دوسرا ایپیسوڈ رکھیں گے. تو اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز کہ جنات کے ڈائریکٹ اٹیک ہیں, جو خواتین اور بچیاں زیادہ اپنا شادی خانوں کو فل میک اپ کے ساتھ, بغیر دعائیں پڑھے کے ساتھ, اور اپنے گھروں میں, چھتوں پہ, سیلفیوں میں, اپنے آئینوں کے سامنے ٹھہر کر حد سے زیادہ وداؤٹ اینی ریزن جسٹ شوئنگ دیم سیلف ہاؤ مچ آئی ایم بیوٹیفل, تو یہ بہت ڈینجر سٹیج ہے. اس میں کچھ جنات انسان کو اپنا بنانے کے واسطے ہی از already coming to attack and he is owning her. جبھی بھی اس کے ساتھ رشتے کی بات ہوتی رو لیتی, پلا لیتی, کچھ بھی بہانہ کر کے نہیں کرنا ہے, حالانکہ انہیں بولتی میرے اماں باپ میرے لیے کچھ نہیں کر رہی. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب رشتہ آتا اس کا کنڈیشن ٹوٹلی چینج ہو جاتا. اور یہ عاشق جن بولتے اس کو حقیقت میں. آپ ہنس رہے ہیں مگر یہ پریکٹیکل لائف میں اٹ از اویلیبل, موسٹ آف کیسز کمنگ سم ٹائم آف دس. اور اس میں کیا ہوتا ہے, سمٹمس اس میں عجیب و غریب سمٹمس ہے کہ عورت بچیوں کو یا مرد بچوں کو بھی ہوا تو راتوں میں نیند نہیں آتی, خواباں غلط سلط اور واہیات جنسی خوابات آتے ہیں, اور ذہن کا فتور بہت ہو جاتا ہے, کمزوری بہت آ جاتی ہے, اور راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے, اور صبح کے عین سورج نکلنے کے وقت اس کا نیند کا شروع ہوتا ہے, کیونکہ شیاطین کی ڈیوٹی کے حساب سے ان کو جگا کر رکھتے ہیں. پھر جب رشتہ کوئی آتا چہرہ ایک دم کبھی ڈل ہو جاتا, اور جب رشتے کی بات آتی اس کے اندر ایک تیزی, فرسٹریشن آ جاتا, ایون شی از ناٹ کنٹرولنگ ہر سیلف یا ہم سیلف. تو شیخ واپس ہم کنٹینیو کریں گے. آپ جیسا بتائے تھے نظر, عاشق جن بھی ایسی چیز رہتی ہے. ہم تو ہنستے تھے جب سنتے تھے, شاید ڈرانے کے لیے لوگ بول رہے یا کوئی کہانی ہے, لیکن آج آپ بتا رہے کہ یہ واقعہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے. تو جو جن ہے نظر جو لگا رہے کر رہے, سمٹمس آپ ابھی بتائے تھے کہ کمزوری ہے, صبح جب ہو رہی, جب سن رائز ہو رہا تو اس وقت نیند آ رہی, اور آپ پورا دن سو رہے, ایک دن پورا خراب ہو جا رہا. اس کے علاوہ بھی اور کچھ سمٹمس ہے, کیا نظر جادو ہے؟ نہیں, نظر الگ چیز ہوتی ہے. نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں حدیث فرمائے کہ تعوذ باللہ من العین فإن العین حق, اللہ سے پناہ مانگا کیا کرو نظر بد سے, نظر لگنا برحق چیز ہے. اور اس کے اندر لوگ مکس کرتے ہیں حسد نظر, اور ایک چیز ہے نفس بولتے اس کو, اور اس کا انشاءاللہ اگر ہوا تو اپن اس کا ایک تفصیلی کریں گے, کیونکہ وہ بہت اہم سبجیکٹ ہے, کافی لوگ متاثر ہے اس سے اور ان کو پتہ ہی نہیں. انشاءاللہ ایک الگ سے ہم سیگمنٹ رکھنے کی بات کیے تھے شیخ کے ساتھ نظر ٹاپک کے اوپر, کیونکہ یہ شیخ بتا رہے تھے کہ کوئی معمولی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے, اور کئی سارے لوگ اس سے افیکٹڈ ہے بتا رہے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. جادو اور اثرات اور نظر, اگر یہ چیزیں بھی افیکٹ ہوئے, ایک جنرلی سمٹمس ہے, اور اسپیشلی سمٹمس جیسا کہ ایک مثال میں دیا تھا رشتوں کے تعلق. مین سمٹمس کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی سے, عبادت سے, نماز سے سستی, کاہلی, دوری, قرآن سننے پر دلچسپی اس کی نہیں, بے چینی, بے قراری زیادہ ہو جاتی, ہال جو ہوتی وہ ہال گھبراہٹ. تیسرا کہ
انسان کے اندر اس کا نیچرل جو پرسنالٹی، اس کی نیچرل اس کی لائف کا سٹائل اور اس کی لائف کا اس کا اخلاقی مدعا ہے، اس میں فلیکسیبل ہوتے ہوئے فرسٹریٹ ہو جاتا، غیر ضروری چھوٹی سلی میٹر پہ بھی تیز ریز ہو جاتا، اور اس کے بعد اس کو ریئلائز ہونے کے بعد سوری بھی فیل کرتا کیونکہ اس کا نیچر یہ ہے، مگر یہ چیز اس کو اوورٹیک کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو خوابوں میں سانپ، اٹیک، ایکسیڈنٹس، کہیں اونچائی سے گرنا، ایک دم نیند میں سے چمک کے اٹھنا، نیند میں بڑبڑانا، بعض لوگ دانتاں بھی پیستے ہیں کچھ اس طریقے سے، حتیٰ کہ بعض بچوں کی شکایتاں بڑوں کے بھی آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر کا درد ریگولر کنٹینیوشن کے اوپر رہتا ہے موسٹ آف ٹائم، کبھی آدھا سر کبھی فل، اور اندر سے انسان کی ان ایزی فیل کرتا ہے، جسم میں ریسٹلیس باڈی پین، کچھ کام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے بالکل دل تو چاہتا ہی نہیں، مطلب ایک لیزینس آتا بتا رہا ہے۔ اور کچھ کیسز میں انسان لوگوں سے اوائڈ کرتے ہوئے تنہائی پسند کرنا، لوگوں سے نہیں ملنا، اور ایک خوف ڈر ہمیشہ رہنا، اور یہ اس کے علامات میں سے یہ مین جنرل چیزیں۔ اور بیک بون کا درد ایک سیویئر درد آتا، اور یہ ڈاکٹروں کے پاس ٹیسٹاں کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اور اس کے اندر انسان کے جسم میں کبھی بعض لوگ کو نمنس، سنپن محسوس ہوتا ہے، حالانکہ لوگ شوگر کے مریض نہیں رہتے، مگر کچھ دوسرے امور سے بھی ایسا محسوس کرتے کہ چلتے پھرتے بھی کوئی ہے کیا ساتھ میں، کوئی سم تھنگ سراؤنڈنگ می، سم بڈی واچنگ می، یہ کافی خیالات کے سامنے دکھ کے آتے ہیں۔ مگر اس میں یہ چیز بھی ہے کہ کیونکہ بعض لوگ غلط سمجھیں گے کہ شیخ صاحب موضوع یہ بول رہے ہیں تو سب چیز یہی ہے، یہ ریلیٹڈ نہیں کرنا۔ ہماری زندگی میں یہ سارے چیزیں رہنے کے باوجود بھی اللہ کی ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہم ایمان والوں کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان والے مرد ہو یا عورت ہو، کبھی ڈر کی زندگی، ٹینشن کی زندگی ہم نہیں جیتے، عزت کی زندگی جیتے، ایمان کی موت مرتے۔ حالات جو بھی ہوتے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی ساتھ پہ آپ کا بھروسہ توکل کتنا ہے، یہ آپ کا کام ہے اس کو بلڈ اپ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو آپ کو کون پریشان کر سکتا؟ مگر اللہ کی بھروسے پہ زیادہ نہیں ہے جتنا بندے حالات سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں، جنات سے، شیاطین سے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی کہ بچپن میں بھی ہم لوگ جب اکثر خاندانہ ملتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے جب بیٹھتے ڈسکس کرتے تو باتیں ذکر کرتے، اب ادھر وہ ایسا ہوا تو وہ بچی کو ایسا ہو گیا تھا، چیخی تھی، یعنی ایک ایکسائٹڈ نیا سبجیکٹ رہتا بیٹھکوں میں۔ تو ہمیشہ ماں باپ بھی ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، بچوں کو سلانے کے وقت ڈراتے ہیں بھوت آ جائیں گا، وہ ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط تربیت ہے جو اپنے بچوں کو پہلے سے کمزور اور کانفیڈنٹ لیول ان کا توڑ دیے ماں باپ۔ اور ایسی چیز تو کیا، ہزاروں جنات کی لائن بھی ٹھہرے، آپ کے دل میں ایک بھروسہ دلانا کہ اللہ کا کلام پہاڑوں کے اوپر اتر جائے تو ریزے ریزے کر دیتا ہے، قرآن کی بات ہے۔ تو آپ بچوں کے اندر خوف ڈر کیوں بٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ چیز اللہ کے کلام سے مقابلہ نہیں کر سکتی، اور آپ اللہ کی پناہ میں جب آ جاتے ہیں آپ بالکل سیکیور اور سیف سائڈ پہ ہے۔ تو یہاں پر ماں باپ کو میری نصیحت اور ایڈوائس ہے کہ بچوں کو کبھی بھی کوئی چیز سے ڈر خوف مت دلائے سوائے اللہ کی سزا سے، اللہ کی پکڑ سے۔ قیامت کے دن جہنم آئے گی، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یہ ایمانی امور کی تربیت سے بچے کا کانفیڈنٹ حوصلہ بڑا ہوتا ہے۔ بیٹا اگر کچھ بھی دکھا تو ڈرنا نہیں، پڑھ کے پھونکا آیت الکرسی، فلق ناس آپ پڑھ کے پھونکے ہوئے ہیں، نماز پڑھے نا، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا۔ یہ کانفیڈنٹ لیول ایمانی نہیں لاتے ہیں لوگ۔ اورلی بولنے کو ہر کوئی بڑا عالم دین، حتیٰ کہ آپ سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے ہر کوئی اللہ رسول کی بات ایسا بولتا ہے، سمجھ میں آنا ہے صحابہ ہے، باہر نکلے تو ابو جہل ابو لہب ملیں گے آپ کو۔ یہ بہت پریشانی کی بات ہے حقیقت میں، اللہ رحم کرے۔ تو سمٹمز اتنے بھی آنے دیجئے، بیماری میں آپ کو فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، سپوز آپ کو بڑے سے بڑی جادو ہو جائے، کالی سے کالی جادو ہو جائے، آپ کو بڑے سے بڑے شیاطین اٹیک کرے، آپ کو بڑے سے بڑی نظر بد لگی، کیا یہ لوگ کی اوقات ہے اللہ کے کلام کے سامنے؟ ایک آیت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے جب مومن سچے دل سے اس کو پڑھتا ہے۔ تو ہم ویلیویشن میں کرنے میں غلط کر دیے ہیں، اور ایک کچرے چیز کو اس کو اتنی بڑی ویلیو دے دیے ہیں کہ انسان اپنا خوف اور اپنا ڈر اس کو ہمت افزائی جڑا دیا کہ دشمن کی ہمت میں آپ کا ڈر ان کو ایڈوانٹیج دیا کہ آؤ مجھے اٹیک۔ لیکن ڈر بھی ایک ایکسپیکٹڈ چیز ہے نا شک، کیونکہ آپ جیسا ویڈیوز میں دیکھتے پوزیشن کے جو ویڈیوز رہتے، آدمی کانپ رہا، الگ آواز میں بات کر رہا، عورت آدمی کی آواز میں بات کر رہا، ڈرنے والی تو چیز ہے وہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں چھوٹا رہنے بھی آپ کے جیسا ہمارے دوسرے لوگ جو آج کل گھروں میں بیٹھ کے سنتے قصے، آپ کو یقین مانیے یہ قصہ سننے کے بعد ہم ٹوائلٹ کو جانے کے لیے ڈرتے تھے حقیقت ہے۔ مگر آج جو فیلڈ میں اترا ہوں، دیکھ رہا ہوں حالتاں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرم احسان سے کہ یہ لوگ سامنے
آتے ہی خود کپ کپاتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دل میں ڈر خوف ڈال دیا کہ اللہ کا کلام کا فیصلہ ہونے والا ہے، یہاں پر ہمارا فیصلہ نہیں ہے اور نہ ہمارے ہاتھ میں شفا ہے. یہ کھلی بات ہے، کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کیا ہے؟ لا شفا الا شفا، کہ اللہ کوئی شفا نہیں سوائے جو تو شفا دیتا ہے. تو لوگ وہاں پر آ کر اب ایسی رسوائی میں ہیں کہ اگر مار پیٹ بھی کھا جائے تو وہ بھی رسوائی ان کی ہو رہی ہے، اور جنات شیاطین کی، جس کو یہ لوگ گھر میں ان کا دبدبا، ان کا زور دیکھے شیخ صاحب یہ لوگ کنٹرول کے باہر ہو گئے، ہم گھر میں نہیں سمجھ سکے، یہ توڑ پھوڑ کر دیا، فلان کر دیا، ایسا کر دیا. تو پھر وہاں آنے کے بعد کیوں ایک دم دب جاتا، کیوں کمزور ہو جاتا، کیوں اس کی طاقت نہیں نکلتی؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جگہ پہ یہ لوگ میرے سے ڈرنے والے نہیں، یہ لوگ سیدھا میرے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں. اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کے کلام سے مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. مگر ہم اللہ کے کلام پہ کتنا بھروسہ یقین کریں، یہ ہمارے فالٹ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. تو جو آپ بتائے کہ جادو اگر کسی ایکس پرسن پہ کرا گیا تو جادو کیسا ہوتا؟ مطلب اس کے اوپر جن حاوی ہو کے یہ سمٹمز پورے آتے، جیسا آلسی ہو جا رہا؟ یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں، سمٹمز میں اور بھی 2-3 چیزیں ہیں جو پہچان سکتے ہیں اور احتیاط بھی کر سکتے. جادو کے لیے جادوگر کو چاہیے کہ اس کے شیاطین سے جو انہیں کوپریٹ کرتا ہے، اس کو لوگ موکل بولتے ہیں، حالانکہ وہ شیاطین ہیں. موکل صرف ایک آڑ ہے ڈھانپنے کے لیے کہ وہ شیاطین کا نام لیے تو کوئی بھی نہیں آئیں گا. موکل بولے تو کیا ہے؟ سمجھتے جیسا کہ فرشتے وکالت لے رہے ہیں، جبکہ وہ ایسی بات نہیں ہے. وہ شیاطین سے کوپریٹ کرتے، اور یہ کوپریٹ کفر ہے، کیونکہ جادو سیکھنا، سکھانا، اس کے طرف جانا ہی کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرے، اور یہ کام سے پرہیز کرنے کا حکم قرآن سنت میں جیسا پہلے بتایا گیا. تو جادوگر کیا کرتا ہے کہ جس کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے، کرنے والے آتے ہیں، رقم پیش کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ دیں گے ہم، تم ان کا ستیہ ناسہ کرو، فلان کرو. اب یہ چیز کو کرنے کے لیے یہ ان سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے طلب کرتا ہے. یا تو وہ جس کو اٹیک کرنا ہے اس کے کپڑے لاؤ جو پہنے ہوا تھا، یا اس کے بعض خواتین بولتے اپنے برقعے غائب ہو گئے، اوڑھنیاں غائب ہو گئے. کیونکہ جو چیز انسان پہن کر رہتا ہے، خاصیت ہے کہ ہر انسان کی جیسا فنگر پرنٹس الگ ہے، آئی پرنٹس الگ ہے، اس کی پسینے کی سمیل بھی ہر انسان کی الگ ہوتی ہے، قدرتاً اللہ تعالیٰ رکھا ہے. بال بھی سنا میں، ناخن بھی سنا میں. تو یہ سارے چیزیں کس سے ریلیٹڈ رہتے ہیں؟ آپ کے سمیل سے جو اس کے اوپر ہے. تو جنات کی کیپیسٹی میں ایک بہت بڑی پاورفل چیز ہے ان کے پاس، کہ ان کو ایک بار سنگائیں گے تو دنیا میں کدھر ہے وہ کیپچر کر سکتے ہو شخص کو. اس لیے عامل جادوگر جو رہتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ کپڑے مانگتے ہیں، ناخن مانگتے ہیں، بال مانگتے ہیں، جو چیز انسان کی کھندلی ہوئی مٹی بھی لے لیتے ہیں. کبھی شوز، کپڑے یعنی جوتے بھی، چپلیں بھی چرائے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان کا سمیل کا وہ رہتا ہے. تو جنات کو ایڈریس، ای میل ایڈریس یا پوسٹل ایڈریس پہ نہیں بھیجتے. آپ کے والدہ کا نام اگر مل جائے ان کو، اور وہ ایک الگ میٹر ہے، پھر بھی سنا تھا اس چیز کے بارے میں بھی کہ والدہ کا نام جو پوچھے وہ والدہ کا نام، اور یہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے یہ لوگ اپنے آپ کو، شیاطین کو استعمال کرتے ہیں ایڈریسنگ کے لیے، کدھر پہنچانا ہے، کس کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو مل گیا، اس کا ایڈریس مل گیا جس کے اوپر جادو کروانا ہے. تو اب یہ شیطان، یہ جادوگر کا انسان کے پیچھے ایک واچنگ سروے کرتے رہتا ہے کہ یہ شخص کب اللہ کا ذکر کرتا، کب ناپاک رہتا، کب کیا حالت میں رہتا، کب کس حالت میں رہتا. مجھے یاد ہے افریقہ کا ایک بڑا جادوگر جو 4th اسٹینڈرڈ نمبر پہ تھا پورا افریقہ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا توبہ نصیب کیا تو انہیں ایک انٹرویو میں ہمارے پاس آ کے ٹی وی میں بھی ڈالے ہم انٹرویو، وہ کہتا تھا کہ میرے پاس اتنے بڑے کالے جادو کے شیاطین، جنات میرے قبضے میں آ گئے تھے، کیونکہ میں ان کے پورے ریکوائرمنٹ فلفل کرتا تھا. اور ریکوائرمنٹ کیا ہے جادوگر بننے کے لیے؟ قرآن کی توہین کرنا، اللہ سے صراحت کفر کرنا، ناجائز چیزیں کراتے ان سے شیاطین کے لیڈرز، کیونکہ لیڈراں اپنے چمچوں کو، نیچے والوں کو ڈھکلتے کہ جاؤ یہ ہمارا ایجنٹ ہے. کیوں؟ کفر جہنم تک پہنچانے کے لیے یہ لوگ کی مشن ایک ہوتی ہے، اور ان کے ایجنٹس یہ رہتے ہیں. تو کفر کے لیے وہ لوگ آپ سے، جادوگر بننے کے لیے آپ کو، ہمارے جنات کا سپورٹ لینے کے لیے آپ کو نماز چھوڑنا ہے، ناپاکی کی حالت میں اتنے مہینے تک رہنا ہے، قرآن پر نعوذ باللہ گندگی کرنا ہے، پھر ناپاک خون سے آیتاں لکھانا ہے، پھر قرآن کو چپل کی طرح پہن کر مہریوں پہ چلتے ہوئے جانا ہے، پھر نعوذ باللہ زنا بالمحارم، اور زنا جانوروں کے ساتھ بھی کرواتے ہیں. مطلب کہ سب حد پار کر دینا، حد پار کر دینا کہ تم کفر میں اس حد تک آ گئے کہ قرآن کی توہین کرو، اللہ کی کوئی
عزت نہیں باقی رکھو سب کی. تو جب بڑا سرکش لیڈر ان کا مانا آپ کو تو آپ کے لیے اپنے چمچوں کو اپنے بھیجتا, جاؤ اس کی ہیلپ کرو یا ہمارا یہ آدمی ہمارا مشن کرو. تو یہ گیو اینڈ ٹیک مسئلہ ہے. یہ جادوگر مجھے انٹرویو میں بتایا ہے, بولا مجھے بڑی رقم آئی کسی کے طرف سے اور بولے کہ یہ آدمی کو فلان کمپنی کا آدمی ہے, مینیجر ہے, اس کو ٹارگٹ کرو. تو وہ کہتا ہے میں نے اپنے بڑے بڑے شیاطین کو بھیجا ہوں, تو لوگ جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں, نہیں دکھا صاحب. ارے اب بھی دیکھا میں, پھر میں خود جا کے دیکھتا ہوں وہاں ہے, پھر میں ان لوگ کو بھیجتا ہوں جاؤ دیکھو ادھر جگہ پہ ہے, جا کے سروے کر کے پھر سے آتے ہیں, نہیں دکھا, نہیں ملا. تو نہیں بول رہا میں پریشان, میں کتنے کی یعنی لوگوں کے صفایا کر دیا ہوں ان لوگوں کے ساتھ ہی, اور یہ آدمی گھٹ رہا نہیں دکھ رہا. کیسا نہیں دکھ رہا؟ میں ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ بہت سختی کے ساتھ, کیونکہ میں اتنا تمہارے ساتھ کوپریٹ کر, ہاں نمبر 4 اسٹیج پہ ہوں اور تم لوگ میری کام نہیں سنتے. اس کو ایک پکڑ کے ایک کو نہیں مار سکتے. تو وہ کہتا ہے اس کے پیچھے میں سروے جب کرا, اس کے ساتھ دوستانہ کیا تھوڑا کسی بہانے سے, اس کو میں پوچھا جتنے بھی جنات میرے پاس آ کر رپورٹ کرتے تھے کہتے تھے اس کے پاس بہت بڑا علم ہے, بہت بڑا علم ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں سک رہے, ہم اس کو کیچ نہیں کر سک رہے, ہم اس کو انٹری مار نہیں سک رہے. تو میں نے سوچا میرے سے بڑا علم ہے تو میں کم سے کم اس سے تو کچھ سیکھ لوں. تو اس کی دوستانے بہانے میں گیا, تو میں پوچھا بھائی آپ کیا کرتے وہ کرتے. تو میں دیکھا اس کے ساتھ کہ وہ ماشاء اللہ سے فجر کی نماز مغرب کی نماز کے ساتھ بیٹھ کر جو اذکار دعائیں پڑھتا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ پاور سے اس کو کوئی دیکھ نہیں سک رہا, نہ پہنچ سک رہا, نہ اس کو دھکا دے سک رہا. غافلوں کو اللہ کی مدد نہیں ہوتی, کیونکہ غافل ایسا دکھاتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے سیکورٹی کی. ایمان والا اللہ سے جڑتا ہے. اور یہ انسان کو بیفور اٹیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صبح شام کے اذکار دعائیں ہیں, اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جو پریکاشن آپ کو مل جاتا ہے اٹیک سے پہلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو قرآن مجید میں وعدہ کر چکے ہیں واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کو لوگ کے شر سے محفوظ رکھیں گے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں صبح شام اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ تو میرے کو تیری پناہ میں لے لے, اللہ تو میرے کو اس سے محفوظ کر دے, اللہ ہر شر. یہ دعائیں کیوں مانگ رہے تھے, صبح شام کیوں پڑھ رہے تھے, جبکہ ان کو وعدہ مل چکا, تاکہ یہ امت کو سکھائے کہ تم لوگ اپنی غفلت میں مت رہو, اللہ سے مانگو تو تم کو کیئر ملیں گا, نہیں مانگیں گے اللہ سے نہیں جڑیں گے تو تم کو کوئی سہارا نہیں. جیسے کچھ لوگ میں دیکھا کالا ٹیکا لگا ہوا نظر نہیں لگتا, وہ یہ سب نان سینس ہے. یہ لوگوں کا ایک پرانی خیالات کی تصور ہے, کسٹم سے. ہاں مگر اس میں بھی ایک واقعہ مجھے ملا تھا ایک حدیث میں کہ یعنی بعض زمانے میں بھی کیا جاتا تھا کہ بعض لوگوں کی خوبصورتی کو مارنے کے واسطے کہ اس کی لوگ لائک نہیں کرنا, تو اس طریقے سے بعض لوگ کرتے تھے. اور یہ نسخہ زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا, اور اس طرح سے اس کا لیا گیا ہے. کچھ جو راخی رہتے وہ یہ بولتے کہ 10 ڈے چیلنج 20 ڈے چیلنج پہ رہتا کہ اتنے دن میں نکلیں. کیا واقعی اس میں ہے بیسس, کوئی بیک اپ ہے بات کا؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا فریب ہے, کیونکہ بالکل 100% مور دین, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی شفا اس کے طرف سے ہوتی. ان کو کس نے اطلاع دیا کہ اتنے دن میں ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ کا تجربہ اگر ہوا بھی تو کسی کے ساتھ, it is not meaning you have to give that guarantee which you don't have it. آپ کے پاس خود گارنٹی نہیں ہے, دوسروں کو گارنٹی ایشورنس کہاں سے دے رہے ہیں؟ شفا آپ کے اختیارات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. مگر کیا ہے, لوگوں کو ایک جلد بازی رہتی, جلد بازی کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں آپ فکر نہیں کرو, آپ کو 1 گھنٹے میں ٹھیک ہو جاتے, وہ ہو جاتے. مگر لوگوں کو اویئرنیس ایجوکیشن اس کا نہیں دیا جاتا. لوگ کو صرف آؤ ہاں ہم کر دیتے, ہم ہو جاتا, تمہارے گھر میں اتنے لال جنات ہے, اتنے کالے ہیں, اتنے فلان ہیں, تم فکر نہیں کرو, اس میں جان کا دھوکہ ہے. ارے کیس کو بھی اتنا بڑا چڑھا کے بتا دیتے ہیں کہ سامنے والا ڈر کے مارے خود وہیں مر جائے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ مزاج پرسی کرنا ہے, مریض کی عیادت کرے تو اس کو ہلکا محسوس ہونے دیجئے کہ بھائی اللہ شفا دیں گا, ایسی بیماری سے کئی لوگ گزرے الحمدللہ اچھے ہو گئے. اگر آپ جا کر ان کا رپورٹ دیکھ رہے ہیں مریض کا, ارے آپ کو یہ ہوا, کلیچ ہماری چیچا اس پہ ہی مرے, اگر بیمار تو وہی ہمت توڑ دیتے, وہیں آدھا ختم ہو جاتا. تو یہاں پر اکثر راقی اور مختلف علاج کرنے والے اگر اس انداز سے اپروچ ہو رہے ہیں تو یہ جاہل لوگ ہیں, نبی کی سنت نہیں مانتے, نہیں جانتے. اور اگر اس طریقے کی بات کہتے ہیں کہ اتنے دن میں, تو یہ سب سے بڑی جھوٹ ہے, کیونکہ شفا اللہ کی اختیارات ہے, کسی کی اختیارات نہیں. اور وہ کالا جادو کا جب میٹیریل راقی لوگ جب کھول رہے تھے, اس میں آپ کو سوئی ملیں گے, ڈالس کے اوپر آنکھوں پہ چبھے ہوا ہے, خون لگا ہوا ہے, گندگی ہے, بلڈ, وہ سب. یہ کیا یہ واقعی یوز کیا جاتا بلیک میجک میں؟
بے شک. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک راقی کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کہاں پر کیا چیز گاڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ویڈیوز میں ایسا بتاتا کہ خبر کھودے تو اندر وہاں تھا، وہ بولتا وہ وہاں ہے، تو بلیک میجک میٹیریل نکال رہے ہو. کیا یہ ویلڈ ہے کسی انسین سے مدد لینے کی یہ چیز ڈھونڈنے میں؟ یہاں پر ایک دو سوال آ گیا آپ کے. ایک سوال کا کہ یہ چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے جادو میں. ہاں استعمال کیا جاتا ہے. کیسا؟ انسان کے بال ناخن جو لیتے ہیں نا، یہ ڈول کی جو شکل بناتے ہیں اس کے اندر اس کی خوشبو کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے اس کی روح سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا. تو یہ چیز باندھی جاتی ہے اس کے ساتھ. تو اس میں یہ لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اور یہ چیز کو یوز کرتے ہیں، اور یہ چیز وہ جگہ کے قریب میں رکھتے ہیں کہ انسان جدھر رہتا ہے اس کے ایک لمٹ دائرے کے اندر ہے، گاڑ دیتے یا کچھ جگہ پہ چھپا دیتے، یا بہت سے ایسے واقعات، حتیٰ کہ وہ لوگ کے جنات کا کوریج وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اس کو سپورٹ یہاں سے ملتا ہے، آرڈر یہاں سے، کمانڈ وہیں پر افیکٹ ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ مشاہدے میں بھی ہے. مگر ایسا معاملہ جو جادو کدھر ہے، کیا چیز پہ کی گئی، راقی کو صرف ایک نیت رہنا چاہیے کہ جب علاج کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز آپ ہدایت کی نیت کرو، اس کے بعد شفا کی نیت کرو. ہدایت انسان اور جنات کی دونوں کو بھی دعوت دینا ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے سامنے بندگی میں آنا چاہیے تھا، اللہ کی وحدانیت بندگی کر کے شرک نہیں کرنا چاہیے تھا. دونوں بھی غلط راستے سے بھٹک رہے ہیں، تو آپ کا کام ہے پہلے ان کو ہدایت دینا، اصلاح کرنا. اگر ہدایت نہیں ہے، غلط راستے پہ چلتے جا رہے ہیں اور اب بولیں گے علاج ہوگا، یہ جھوٹ بات ہے. علاج نہیں ہو سکتا. جو راستہ انسان کے لیے اللہ کی ساتھداری اور مدد ملتی ہے، وہ راستے میں آپ کو بھلائی ہے. جس راستے میں اللہ کی ساتھداری ہی نہیں مل رہی ہے، تو کتنا بھی کر لیجئے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ غیبانہ مدد نہیں لے سکتا. غیبانہ مدد مطلب دو شکل ہے اس کے. ایک غیبانہ مدد کہ آپ پیشنٹ کو ہی کہہ دیجئے اللہ سے دعا کرو، سچے دل سے تہجد میں اٹھو، مانگو. کئی لوگ ہمارے پیشنٹ میں بھی لوگ کو یہی اخلاص سے اللہ سے دل کھول کر سچے دل سے توبہ استغفار کرو، تہجد میں اٹھو، اللہ سے استغفار توبہ کر کے سچے دل سے مانگو، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ رہنمائی کر دے. اور بعض لوگوں کو حقیقت میں بعض اشارہ دکھا گیا، رقیہ کرنے کے وقت لوگ، پڑھنے کے وقت وہ لوگ ہی کرتے ہیں، ہم صرف سکھاتے ہیں کیونکہ ایجوکیشنل آف رقیہ ہے میرے پاس. یہ نہیں ہے کہ میں علاج کرتا ہوں، علاج سکھا دیتا ہوں تاکہ قرآن سنت کی روشنی میں جو علم دیا گیا آپ اس سے محروم مت رہیے. جو چیز آپ خود کر سکتے ہیں، آپ کی ہمدردی آپ سے زیادہ کون کریں گا اللہ کے بعد. تو اس کے اندر ایک ڈاؤٹ یہ ہے، ہمارے جو پہلے کے پروفٹ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ مدد لیے تھے جنوں سے اپنے کام وہ کرنے کے لیے. وہ بھی انسانی تھے، ہم بھی انسان ہیں، تو کیا ہمیں الاؤڈ نہیں ہے صاحب مدد لینے کے لیے؟ آپ نیک جنوں سے مدد لینا بول کر اس طریقے سے بعض عامل لوگ لیتے ہیں. اس کے لیے جو تھوڑی دیر پہلے میں مثال دیا تھا، اس مثال کو مکمل کر دوں، جواب آپ کو مل جاتا ہے. کیونکہ یہاں پر ہمارا کچھ پرسنلی جواب نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے. جنگ خندق کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑھا کھودی مدینہ کے سامنے، دشمن اس پار ہے، 10,000 کی فوج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ میں پروٹیکشن لیے، اور وہ گڑھے کے سامنے نگرانی چوکسی کریں، کوئی بھی پار نہیں کرنا، تیر ماریں گے. تو دشمن وہیں پر وہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ٹھنڈی رات میں، راوی کہتا ہے ٹھنڈی رات تھی، اور ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کون تم میں سے اٹھ کر جا کر اس قوم کی خبر لے آئے اور میں اس کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں. کوئی نہیں اٹھے. دوسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفر دیتے ہیں کون تم میں سے اٹھ کر اس قوم کی خبر لے آئے، ان کی پلاننگ کی، اور میں اس کی سلامتی کی گارنٹی دیتا ہوں اور وہ جنتی رہیں گا. صحابہ کرام اس وقت ڈرے ہوئے ہیبت انسان ہیں. بالکل. تو وہ لوگ خون کے پیاسے ہیں، 10,000 کی فوج آئی اور خون مطلب ہاتھ کو نہیں لگا ان کے. تیسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کون تم میں سے اٹھیں گا اور جا کر وہ قوم کی خبر لے کر آئیں گا، اس کی سلامتی کی گارنٹی میں دیتا ہوں اور میرے ساتھ رہیں گا جنت میں. صحابہ کرام ہیبت کے مارے کوئی نہیں ہاتھ اٹھایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹ کرے اور بولے حذیفہ تم اٹھو جاؤ. تو حذیفہ بولے جب میرا نام لے لیا تو اب سننا ہی پڑے گا. تو جیسا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ گڑھا پار کرا اندھیری رات میں، تو میرا ڈر خوف چلے گیا. اس ڈیرے میں جا کر گھس کر پھر ان کی خبر سن کر لے کر آیا. تو صحابہ کرام کو نبی رسک میں کیوں ڈالتے؟ کچھ دن پہلے کئی جنات اسلام لائے تھے، ان سے مدد کیوں نہیں لیے؟ تو سلیمان علیہ السلام جنات سے اپیل نہیں کرے میرا ہیلپ کرو، میرے ساتھ دو، کیونکہ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے موحد بندے تھے. رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی، دعا اللہ سے مانگے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے. تو سلیمان اللہ سے مانگے، نہ کہ جنات سے مانگے. یہ لوگ کیا کرتے؟ جنات سے ریلیشن بنا کر ان سے سہارا لیتے. تو یہ چیز ویلڈ نہیں ہے اسلام میں. اور جو راقی بولتا ہے کہ ہم مدد لے رہا ہوں موکل سے، یہ الاؤڈ نہیں ہے، شرک ہے. شرک ہے. اگر کچھ لوگوں کو دکھا کے سمٹمز انہیں نظر آ رہے
کہ کالا جادو ہوا تو اس کو کیا گھر پہ بیٹھ کر کیور کر سکتے، یا کئی لوگ بولتے کہ ایک تعویذ ہے پڑھ کے آپ پھونک لو پہن لو وہ بھی کافی ہے، تو اس چیز کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مثال ہے اور ان کے پیچھے آپ کو چلنا چاہیے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنائے ہم بھی اسی چیز کو اپنانا ہے. علاج کے مسئلے میں رہو، کسی اور مسئلے میں رہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت پہ رکھیں گے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں، اور دوسرے چیزوں میں نبی کو ہٹا دیں گے. ہم ان کی فالو کرنا ہر چیز میں ہے، چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑے مسئلے تک. وہی ہماری بھلائی اور بہتری اور کامیابی، اور وہی محمد رسول اللہ کو ماننے کی گواہی دیتے ہیں. تو یہاں پر جب انسان کوئی چیز سے افیکٹ ہوتا، سب سے پہلی چیز اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ بیماری کتنی بھی بڑی رہنے دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما انزل اللہ داء الا له دواء علمہ من علم وجہلہ من جہلہ. اللہ تعالیٰ زمین پر کوئی بیماری، بلا، مصیبت نہیں نازل کیا مگر اس کے ساتھ اس کا علاج بھی نازل کیا. جس کو علم ہوا، نالج ہو گئی تو اس کے چھٹکارا مل گیا. جس کو نہیں ہوئی اس کو سرچ کرنے کی دیر ہے کدھر صحیح چیز ہے. تو میری ہمیشہ خاص درخواست رہتی ہے، اور پیشنٹس بھی جو میرے پاس آتے ہیں وہ لوگ کو معلوم ہے کہ شیخ صاحب علاج نہیں کرتے، علاج سکھا دیتے. شروع مرحلے میں کچھ چیز پریکٹیکل آپ کے ساتھ کرنا ہے تو بتا دیتے، اور کوئی چیز ہمارے لیے گناہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ علم، تجربہ دیا، یہ ہمارے خاص مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے بلکہ لوگوں کو اویئرنیس دیا جائے. اور اس کے کتابوں میں جو شریعت کے روشنی میں صحیح علم ہے وہ کتابیں بھی الحمدللہ دستیاب ہے، لوگ لے سکتے، پڑھ سکتے، خود کا علاج بھی کر سکتے. مگر لوگوں کے اندر ایک عادت، ایک رواج بن چکا ہے، نہیں ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جائیں گے. یہ جانے کی عادت، اگر جانا ہے آپ کو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں آپ کو فرمائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کوئی چیز کی لا علمی سے بحران پریشان ہو رہے ہیں تو دین کے علم والوں سے جا کے ریفر کرو. وہ دین کا علم، وہ قرآن سے واقف رہتا، سنت سے واقف رہتا، شریعت کے احکام کی پابندی کرتا، تو وہ آپ کو صحیح رہنمائی، گائیڈ لائن دیتا ہے. آپ کو ہی اپنا کام کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سے جو معاملہ اللہ تعالیٰ رکھا ہے، آپ کی خود کی دعا دل سے نکلتی، دوسروں کی ہمدردی سے نکلتی. فرق کتنا ہے؟ یہ حقیقت ہے. تو اس لیے ہمارے پاس سب سے بڑی دعوت کہ آپ اپنے پاس سولوشن رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نسخے علاج کے قرآن میں موجود ہے، شفا موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریمیڈیز موجود ہے، مگر آپ غافل ہیں، آپ ہی موجود نہیں ہیں وہاں. تو اس کے لیے اپروچ کیا کرنا، کہاں کرنا، کون سی بک ہے؟ سب سے بڑی چیز، اہم چیز کہ قرآن سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں مطالعہ جب کرتے ہیں، چلو نہیں معلوم علماء سے پوچھو، رہنمائی کریں گے. اور علماء کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، ایک عالم ایسا ہے جتنا اس کو علم ہے اتنا ہی کہہ سکتا ہے، نہیں معلوم سو اللہ عالم کہہ دے. مگر ہمارے پاس افسوس کہ آدھے علم رکھنے والے بھی ہر چیز میں انوالو ہونا چاہتے ہیں. نہیں معلوم بولنا کی شرم آتی، اور بولنے کی چیز بھی یعنی کس انداز سے بولنا چاہیے وہ الگ پیشہ اختیار ہوتا ہے، تو لوگ کے اندر کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جو چیز کا علم اور جانکاری دیا ہے اس میں قرآن سنت کی دلائل سے لیجئے. جو گفتگو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کس سے جڑایا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تمہارا پروف ایویڈنس پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگرچہ تم سچے ہو تو جس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے وہ دوسروں کو پروف کیسا کر سکتا؟ تو آپ جب بھی کوئی عالم دین سے پہچان جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا عالم ہے تو اس سے ہمیشہ دلیل پوچھے کہ اس کی کیا پروف ہے، اس کا حوالہ کہاں سے مل سکتا ہے. تو عالم چیڑتا نہیں بلکہ اور خوش ہوتا ہے کہ آپ کو روشنی میں قرآن سنت سے جڑانے میں. یہ سب سے تو تعویذ کا کانسیپٹ ہی ریجیکٹ ہو گیا. کانسیپٹ کدھر سے آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جلدی شفا یابی ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو چھوٹے نواسے تھے، حسن اور حسین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو حفاظت کے لیے یہ چیز کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ نبی کا کرنا حکم ہے، نبی کا چھوڑنا بھی حکم ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز چھوڑے ہم کو چھوڑنے کا حکم آ گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو یا کسی تابعین کے زمانے میں یا اس کے بعد کوئی بھی کسی کو تجویز دیا تھا کہ آپ یہ پینا لو، ایک تجویز بھی نہیں ملیں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس کے خلاف تھے. تعویذ تو اور بڑی چیز ہے، اس سے ادنا چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اس کے گلے میں صرف کالی ڈوری تھی، صرف کالی ڈوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ما ہذا، یہ چیز آپ کس بات سے پہنے؟ قال بن الواہن یا رسول اللہ، میری حالت بہت کمزور ہو گئی اس لیے ایک ڈوری ڈال لیا کالی تاکہ کمزوری سے بچ جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی، امت کو بھی
دو حکم سنائے, انزعها, اس کو اکھاڑ کے پھینک دے, نکال دے, فإنها لا تزيدك إلا وهنا, تیری کمزوری میں اور اضافہ ہوتے رہیں گا نہیں تو. اچھا, وإن مت وهي عليك, اور اگر اس حالت میں تو موت پایا, ما افلحت, اللہ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ بھروسہ صرف اللہ کا حق تھا, تو نے اللہ کے حق کو مار کے بیٹھا ہے. تو توکل ایک عبادت ہے, جیسا رکوع سجدہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے کرنا جائز نہیں, اسی طریقے سے دل کا بھروسہ اور امید اور توکل اللہ کے حق ہے, کیونکہ بندگی ہے یہاں. تو جب ڈوری پہ بھروسہ آ گیا, نہیں میں پہنے ہوا ہوں ڈوری, میں تعویذ پہنے ہوا ہوں, چلو ہم سوچیں گے چلو قرآن کی بھی اگر پنانا تھا تو کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن سے پنا دیا تو ان کی حفاظت ہو جاتی؟ تو آپ کو معلوم ہوا, ان کو نہیں معلوم تھا, کیسی بات ہے؟ دوسری چیز, اگر چلو قرآن کے بھی آیات تھے, اکثر تعویذوں میں تو قرآن کے آیات نہیں ملتے, شیاطین کے نامہ, جنات کے نامہ, ستارے, نمبراں, مختلف یہ چیزیں ہم جتنے بھی کھول کر بتائے لوگوں کو. آپ پرسنلی دیکھے پورے کھول کے اندر؟ پرسنلی ایوری ڈے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی آپ پہنے سو, کم سے کم اتنا تو آپ پڑھے لکھے انسان ہیں, اپنے آپ کو ایک ایجوکیشنل لیول کی ایک ڈگری تو ہے, کم سے کم آپ دیکھو کیا پہنے ہیں. تو اس میں وہ لکھنے کا فائدہ کیا؟ وہ اگر بعض لوگ کے پاس خالی کاغذاں بھی تھے, بعض لوگ کے پاس زیروکس پیپر بھی تھے, اور بعض لوگ کے پاس کچھ پیپر میں لکھا ہی نہیں, صرف تعویذ بنا کر دیا گیا, سائیکلوجی سے کھیل, بس سائیکلوجی سے کھیلنے کے لیے. اور اگر چلو بالفرض ہم مانے چلو کوئی قرآن لکھ کے دے رہا ہے, تو قرآن کا احترام اور ادب کیا ہے؟ آپ تو بیت الخلاء میں جا کے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے, حرام ہے وہ جگہ پہ, توہین ہے. آپ باہر نکلنے کے بعد اللہ سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, تھوڑی دیر غفلت میں تھا میں. بالکل صحیح ہے. تو پھر یہاں پر اگر اللہ کے کلام پاک کی حرمت اتنی بڑی ہے, تو آپ کے جسم پہ کتنے بار ناپاکی آتی ہے آپ کو, کتنے بار آپ بیت الخلاء سے جڑتے ہیں, پھر اللہ کے کلام کی عظمت کرے یا توہین کرے آپ. تو پھر یہ عقلی دلیل یعنی کامن سینس ہے. حالانکہ شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من وضع تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ, جو کسی تعویذ لٹکایا اللہ اس کا کام نہ کرے, بول کر نبی کے الفاظ ہے. اب کام کہاں سے ہوئیں گا؟ ومن وضع ودعۃ, پہلے کے زمانے میں کچھ ڈوری کے اوپر سیپیاں لگاتے تھے, وہ افریقہ سے ادھر سے ادھر سے کچھ لوگ سمجھتے اس میں پناہ ہوتی ہے. ومن وضع ودعۃ فلا ودع اللہ لہ, اور جو ودعہ پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پناہ نہ دے. تو گئے کام سے, ادھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہیں, نبی کے طریقے سے ہٹ جا رہے ہیں. پھر آپ کا توکل اللہ پہ جانے کے بجائے ایک تعویذ پہ چلا گیا, اور وہ تعویذ نکال تو میری طبیعت خراب ہوتی. یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی واحد لا شریک ہے, جس کی صفت ہے نافع الضار, نفع پہنچانے والا, اور نقصان اگر ہوئیں گا تو وہی بچانے والا ہے تم کو. تو جادو کا کوئی توڑ ایسا تعویذ کا کانسیپٹ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. کچھ لباس میں کچھ ایکسٹرا پہن رہے, بعض لوگ تو ایسا بھی رہتا کہ انگوٹھی میں یہ پتھر پہنے تو اس سے شیطان دور بھاگتا, جادو اتر جاتا. اگر ایسا رہتا تو آپ دیکھ سکتے انگوٹھیاں بھی, اور نہ جانے چمڑے جانوروں کے اور مختلف چیزیں ہیں, مگر یہ پوری جاہلیت کے امور ہے جو کوئی اسلام سے شریعت سے اس کا کوئی دلیل عمل نہیں ہے, اور کوئی صداقت نہیں ہے کہ اس سے کچھ شفا ہوتا ہے, بلکہ الٹا نقصان ہونے کا ثبوت ہے. تو ہوم ریمیڈی جیسا آپ بتائیں کہ اٹس اے سمپل نالج رہا تو کافی ہے. تو اس میں ایک چیز ورڈ یاد آتا مجھے, بندش باندھنا جو بولتے گھر پہ, تو آپ ہمارے ویورز کو یہ بتا سکتے کہ گھر پہ ریمیڈی مطلب اگر اس کا سولوشن ہے تو کچھ اس کا کچھ ذکر کرنا ہے یا بندش باندھنا ہے؟ بندش کا لفظ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بندش کے ایسا آپریشن کر دے جو گھر اٹیک میں نہ آ جائے, دوبارہ محفوظ رہ جائے. اور انسان کے لیے شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ گھر کی بندش اگر ہونا ہے آپ کو صحیح معنی میں تو سورہ بقرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے قریب شیطان داخل نہیں ہوتا 3 دن تک. اچھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کے بارے میں بھی بہت تاکید سے جتا کر کہے ہیں, علیکم بسورۃ البقرہ, میں تم کو ایڈوائز کر کے کہتا ہوں کہ سورہ بقرہ کو اپنایا کرو. فإن أخذها برکہ, جو لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے بولتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سورہ بقرہ کو اپنانا برکت کو اپنانے کے برابر ہے. وترکها حسرہ, اس کو چھوڑ دیں گے افسوس پچھتائیں گے. ولا تستطيعها البطلہ, جادوگراں اس کے اوپر وار نہیں کر سکتے. تو ڈیلی سورہ بقرہ پوری طرح پڑھنا ہے یا ٹیپ پر بھی اگر آپ پلے کریں؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے, مگر اس سے پہلے 2 پوائنٹ میں بھول جاؤں گا نہیں, تو وہ بتانے کے واسطے کہ بندش کا کانسیپٹ جو آج چل رہا ہے گھروں میں, وہ شخص آیا وہ کیلے مار دیا کونوں پہ, کلیاں لے کر لیموا لے کر کچھ راکھوں میں زمین پہ دفن کر دیتے ہیں سنٹر میں اور پوائنٹوں میں, ناریل بھی لٹکا دیتے, فلاں چیزیں لٹکا دیتے. یہ سارے غیر شرعی اور ناجائز امور ہے جو شرک اور کفر تک انسان کا عمل چلا جاتا ہے.
ایمان سے باہر ہونے والا معاملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے فاللہ خیر حافظا، اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، وہی رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کی حفاظت پہ بھروسہ نہیں، اس پہ بھروسہ کیسا ہے آپ کو؟ یہاں پر ایک سوال ہے. تو دوسرا، بندش انسان کے لیے شرعی ہوتی اور ایک شرکی ہوتی. شرعی جو شریعت پرمٹ کرے، جیسا کہ سورہ بقرہ ہے، انسان کے صبح شام کے اذکار دعائیں ہیں، سونے کے وقت کے دعائیں ہیں، ہر حالات کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دی وہ انسان کے لیے ایک حفاظت اور ایک پناہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام، ذکر الہی، اور گھر کے اندر بعض لوگ بولتے ہیں ہم روزانہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں مگر ہماری بلا جارش نہیں. اس میں دوسرے ریزن بھی رہتے ہیں جو بلا اور مصیبتاں شیاطین اس کا سہارا لیتے ہیں. جیسا کہ انسان کی روزی روٹی حلال نہیں ہے، حرام سے کما رہا ہے، سود مٹی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، یہ تو اللہ رسول سے جنگ لڑنے کے لیے ٹھہرا ہے اگینسٹ میں. اس کو کامیابی کیسا نصیب ہوتی؟ شیاطین دل میں دلچسپی ڈالتے، دنیا کی لالچ دکھاتے، نہیں آپ اس میں آ جاؤ، اس میں لے لو. تو یہ لوگ آپ کو گناہ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اللہ کی پنش سزا آپ کو آ جائے. دوسرا کہ بعض لوگ گھر میں سورہ بقرہ، ذکر اذکار سب کرتے ہیں مگر گھر میں پتلے، اسٹیچوز، جانور کے، گھوڑوں کے، پرندوں کے، بٹر فلائی کے سجاتے گھر کو. یہ نہیں رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ جس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں پر کتا اور یہ آئیڈل اسٹیچوز جو جان والی چیز کے رہتے، ساتھ ہی تصویر جو رہتی انسان جانوروں کی، جو بہت سے چیزیں انسانوں کے اور کبھی یہ چیزیں رہتے ہیں، یہ چیز کو ہٹانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا گھر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین بولے میں کل آ کے کسی مسئلے کا پوچھے تھے، میں کل آ کر بتاؤں گا. 2-3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، نبی کو جبریل آئے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. گھر سے جیسا باہر نکلتے جبریل آ کر ملاقات کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جبریل تم دوسرے دن آنے والے تھے، اب تک کتنا لیٹ، بغیر یعنی کیوں، کیا ریزن ہے؟ تو جبریل امین فرمائے اللہ کے نبی ہم فرشتے جتنے بھی ہوتے ہیں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جدھر کتا اور آئیڈل ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاشی لی اپنے کمرے میں، کیونکہ نبی کا گھر نہیں تھا، کمرے تھے حجرات، اس میں ایک چھوٹا کتے کا بچہ تھا. وہ رہنے کی وجہ سے وہاں 4 دن تک وہ جبریل نہیں نازل ہوئے، تو وہ چیز باہر نہیں. عائشہ بولے ہم خود نہیں دیکھے کب آ کے گھس کے بیٹھے. أو ليأتيني بسلطان مبين